तमाम हाज़रीन मजलिस के जुमला मरहूमीन के लिए, सामीन मजलिस, नाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के जुमला मरहूमीन के लिए, बिख़ुसूस बानियान मजलिस के जुमला मरहूमीन और मोहम्मद व आले मोहम्मद के चाहने वाले वो मरहूमीन जिनका फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं। एक सूरह फ़ातिहा। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द है उस ज़ात वाजिब के लिए जिसने अर्श अज़ा पर बिठाकर जन्नत के सरदारों के हम नशीनी अता कर दी। तमाम दरूद व सलाम उन हस्तियों पर कि जिनके मानने वालों को भी अल्लाह ने मरने के बाद मरने नहीं दिया। मैं शुक्रगुज़ार। देखिए, पाक रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में ख़ुद फरमा रहा है कि देखो, शहीद को कभी मुर्दा तसव्वुर भी ना करना। मतलब क्या कि हमारे सामने या रब्बुल इज़्ज़त गुस्ल दिया गया, अल्लाह कहता है गुस्ल देते देखो लेकिन वो मुर्दा नहीं है। हमने कहा कफन उड़ाया गया, का कफन देते देखो लेकिन वो मुर्दा नहीं है। या रब्बुल इज़्ज़त मिट्टी के नीचे दफना दिया गया, अल्लाह कहता है मिट्टी के नीचे दफन होता देखो लेकिन वो मुर्दा नहीं है। क्यों? माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मवद्दत में चला गया वो मुर्दा नहीं, वो तो शहीद है? मैं शुक्रगुज़ार। हैदरी वालिद साहब का एक जुमला आपके हवाले करूं मेरे घर की मजलिस बानी की हैसियत से। भाई याद रखिएगा, वालिद साहब कहते हैं बेटा ये कैसे हो सकता है कि हम ना मरने वालों पे मरे फिर मर जाएं। तो है ना, मरे तो वो मरे जिसका पीर मर जाए, मरे तो वो मरे जिसका मुर्शिद मर जाए। ना हमारे पीरों को मौत आती है, ना हमारे मुर्शिदों को मौत आती है, ना ही उस दर के गुलामों को मौत आती है। अल्लाह कहता है बल्कि उसकी जिंदगी का मेयार ये है कि वो मुझ अल्लाह से रिज़्क़ हासिल करता है। मैं शुक्रगुज़ार। वो मुझ अल्लाह से रिज़्क़ हासिल करता है। लेकिन शहीद की मौत तुम्हारे शऊर से बुलंद है। शहीद जो शहीद हो गया तुम्हारी नजर में तो मर गया, लेकिन शहीद की जिंदगी बाद अज़ मौत तुम्हारे शऊर से बुलंद है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मवद्दत अहले बैत में दुनिया से गया वो जिंदा है। मैंने कहा या रब्बुल इज़्ज़त जिंदा तो हम भी हैं, लेकिन हम चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं। अल्लाह ने कहा वो भी चलता फिरता है, वो भी खाता पीता है। मेरा जुमला ज़ाया न जाए भरे मजमे के अंदर। अल्लाह कहता है तुम जिंदा हो तबीयत की बुनियाद पर, वो जिंदा है शरीयत की बुनियाद। मैं शुक्र। तुम्हारा कारोबार है बाजार तक, उसका कारोबार है आमाल तक। अब उसके आमाल तो लेंगे। तुम भी जिंदा वो भी है। हमने कहा या रब्बुल इज़्ज़त बता दो सही, उसकी जिंदगी जो है और रिज़्क़ पे हासिल करता है, वो रिज़्क़ का करते क्या है? कहा वो रिज़्क़ खाते नहीं, वो रिज़्क़ लोगों में तकसीम कर देते हैं। एक शहीद के लिए कहा जा रहा है कि वो रिज़्क़ खाते नहीं, मुजल्ला से रिज़्क़ लेते हैं, लोगों में तकसीम कर देते हैं। अब मुझे बताएं, हमने तकसीम होते रिज़्क़ देखा है? मस्जिद के बाद लंगर तकसीम हो तो लोग हाथ बढ़ा के मांग नहीं रहे होते,
بھئی کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ وہ تقسیم کر رہا ہے، ہم لے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی شہید تقسیم کرے اور ہم لنگر لے لیں تو اس میں بدعت کیسی، اس میں فتویٰ کیسا؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ جو ان کے نام پر مر جائے، ان کی محبت میں، ان کی مودت میں موت آ جائے، وہ رزق تقسیم کرتا ہے۔ اور جن کے نام پہ موت آئے، جب وہ رزق تقسیم کرتا ہے تو جو یہ خود ہے، اگر ہم ان کے در سے کبھی اولاد مانگ لیں، کبھی رزق مانگ لیں، کبھی صحت مانگ لیں، میں شکر گزار۔ حیدری، یہ بدعت نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہے جو ان کی مودت میں دنیا سے چلا جائے، ان کی محبت میں چلا جائے۔ پھر جاؤ رکھو مولوی کے سر پر قرآن۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی محبت اور مودت آدمی کو نہیں مرنے دیتی، خود ان کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری عقل اور شعور کی بلندی اتنی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کا شعور رکھ سکتی۔ اب جملہ لیتے چلے جائیے گا۔ کیا فرمایا؟ کہ شہید کی زندگی تمہارے شعور سے بلند ہے۔ اور جس سے مرضی پوچھ لیں کہ امام حسین کا رتبہ تو بہت بلند ہے، ان کی جو مودت میں جا رہا ہے، جو ان کی محبت میں جا رہا ہے، وہ شہید ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اس کی زندگی تمہارے شعور سے بلند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعور، شرع کا تعلق ہے شعور سے۔ بھئی شرع کا تعلق ہے شعور سے۔ کسی دیوانے سے اگر پوچھے بھئی وضو کیسے کرنا ہے، وہ کہیں گے تم پاگل ہو گئے، یہ تو ویسے ہی دیوانہ ہے، گھوما ہوا، اسے کیا معلوم؟ غسل کیسے کرنا ہے، اسے کیا معلوم؟ یہ شرع کا فتویٰ ہے، پوچھا جائے گا صاحب شعور سے۔ پڑھے لکھے سے پوچھو کہ وضو کیسے کرنا ہے، پڑھے لکھے سے پوچھو کہ روزہ کس قدر رکھنا ہے، پڑھے لکھے سے پوچھو یہاں نماز مکمل ہے یا قصر ہے۔ کیوں؟ یہ شرع کا فتویٰ صاحب شعور سے لیا جائے گا، لیکن اللہ کہتا ہے شہید کی زندگی تمہارے شعور سے بلند ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتوے چلیں گے زندگی تک، شہید پہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ اب کوئی یہ کہے کہ امام حسین شہید ہے لیکن ماتم کرنا جائز ہے کہ نہیں، ان کے نام پر تقسیم کرنا جائز ہے کہ نہیں، لنگر نظر پکانا جائز ہے کہ نہیں، یا علم لے کر چلنا جائز ہے کہ نہیں، یا سلجھنا کے ساتھ چلنا جائز ہے کہ نہیں، یا ماتم داری جائز ہے کہ نہیں، یہ سجدے گاہ کے اوپر سجدہ جائز ہے کہ نہیں، ان سب کا تعلق شہید حسین سے ہے۔ اور شہید کا ذہن، شہید کا رتبہ تمہارے شعور سے بلند ہے۔ اب جو شہید کے بارے میں فتویٰ دے گا، دراصل وہ اپنے کم شعور ہونے کا اظہار کرے گا۔ میں شکر گزار بھئی توجہ ہے نا۔ پاک رب العزت اس وقت کا صدقہ، اس ذکر کا صدقہ، کہ جوان بچہ ہے حرمین حیدر سخت بیمار ہے، جناب امام زمانہ کا صدقہ، بیمار کربلا کا صدقہ، مولا اسے شفاء کلی و کاملہ عطا فرمائے۔ اور جتنے بیمار ہیں صدقہ محمد و آل محمد کا، اس وقت کا صدقہ تو انہیں شفاء کلی و کاملہ عطا فرما۔ جو مقروض ہے ان کا قرض غیب سے عطا فرما۔ اس خانواد خاندان کو الیاس کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرما۔ غضنفر اور جتنے مومن بچے ہیں ان کی زبان میں تاثیر عطا فرما، رزق حلال رزق کثیر عطا فرما۔ بھئی یہاں تک میں سمجھا چکا، تو بات آگے بڑھے۔ کیوں گھبرا تو نہیں گئے؟ پڑھنے والوں کی یک زبان ہو، پڑھنے والوں کی تعداد کافی ہے اور زیادہ دیر زحمت دینی نہیں، کافی دیر سے موجود ہوں اور اجازت لے کر اپنے بھائیوں سے حاضر ہو گیا ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ دیکھیے شرع کا تعلق شعور سے۔ بے شعور کو نہیں پتا کہ مسجد میں باوضو جاتے ہیں یا نجاست کی حالت میں، صاحب شعور کو پتا ہے۔ اچھا، یہ ہمارا مقام مسجد سے الگ اس لیے ہے کہ جو جانتے ہیں باوضو آئیں، جو بغیر وضو کے آئیں وہ ممبر پر آ کر بیٹھ سکتے ہیں،
اور یہاں پر آیا ہوا ہمارا مہمان نہیں ہے، جملہ میرا ضائع نہ جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ غیر مسلم بھی جو چلتے چلتے ہمارا ذکر سن کے رک جاتا ہے تو اس کا بھی کچھ حق ہم کے بن جاتا ہے، اس کا بھی ہم پر کچھ نہ کچھ حق بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت کا تعلق صاحب شعور سے۔ اب کوئی بے شعور ہو، مسجد میں جانا چاہے نماز پڑھنے کے لیے، کپڑے خراب ہیں، حلیہ خراب ہے، باوضو ہے نہیں، مولوی اس کو گھسنے دے گا؟ نہیں، دروازے پہ روک لے گا، نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیوں نہیں جانے دیتے؟ میں چہرے دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، عقیدت کا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، کون قبول کرتا ہے، کس کے سر سے گزر جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا گرمی بڑی ہے لیکن تھکان قریب نہ آنے دیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے چل کر آنے کی تھکان ہوتی ہے، بیٹھنے کی تھکان ہوتی ہے، ایک ایک عالم ذاکر کو سن سن کے مجمع سن ہو ہی جاتا ہے، لیکن منبر حسینی کی قسم یہ ساری کی ساری تھکاوٹیں جسموں کو ہوا کرتی ہے، عقیدوں کو نہیں ہوا کرتی ہے۔ بھئی اس کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دے گا مولوی۔ مولانا صاحب کیوں نہیں آنے دے رہے؟ کہا اس لیے کہ اس کا جسم پاک نہیں ہے، اس کا لباس پاک نہیں ہے، باوضو نہیں ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں شکر گزار۔ بھئی میں نے کہا کہ نماز کس کی ہے؟ مولوی تمہاری نماز ہے، اللہ کی۔ قیام کس کے لیے؟ رکوع کس کے لیے؟ سجدہ کس کے لیے؟ تو کر لیتا اس کو۔ ان کا نہیں جناب، یہ نماز پڑھنے کا اس کو فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جب تک یہ صاف کپڑے نہیں پہن کے آتا، باوضو نہیں ہو کے آتا۔ اب میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، میں نے کہا یہ صاف کپڑے پہننا، باوضو ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہا یہ صفائی اللہ نے کہا نصف ایمان ہے، نصف ایمان ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ نصف ایمان ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ میں کہا نصف ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ کہا یہ وضو کر کے آئے گا، صاف کپڑے پہن کے آئے گا، نہا دھو کے آئے گا، غراستوں کو دور کر کے آئے گا، تو یہ صفائی ہو کر آئے گی، یہ نصف ایمان میں آ جائے گا۔ میں نے کہا مولوی مجھے بتا تو صحیح، اگر نصف ایمان کے بغیر نماز نہیں ہے تو کل ایمان کے بغیر نماز کیسے؟ آپ سلامت، توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار۔ بھائی یاد رکھیں، جب مولوی کو پتا ہے کہ نصف ایمان ہے صفائی، نصف ایمان کے بغیر نماز نہیں ہے، تو کل ایمان کے بغیر نماز کیسے ہو جائے گی؟ اب مرضی تیری ہے، زبردستی تو ہے نہیں، لیکن یاد رکھنا ہلاکت اور شہادت میں فرق ہوتا ہے۔ ہلاکت اور چیز ہے، شہادت اور چیز۔ میدان جنگ میں ہے، جہاد کر رہا ہے، صحابی رسول ہے، زخموں سے بھرا کھڑا ہے، اور دیکھنے والے کہہ رہے یا رسول اللہ دیکھیں نا آپ کا صحابی کس طرح جنگ کر رہا ہے، کس طرح ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، کس طرح جنگ کر رہا ہے، زخموں سے چور ہے۔ کہا ہے لیکن جنتی نہیں ہے۔ کہا جہاد کر رہا ہے، کہا کر رہا ہے، جنتی نہیں ہے۔ اچھا جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہو کے گرا، موت قریب نہیں آئی، اتنے میں ایک تلوار سے اپنی گردن خود کاٹ لی۔ رسول خدا نے کہا دیکھا نا، میں کہہ رہا تھا کہ جنگ کر رہا ہے، جنتی نہیں ہے۔ کیوں؟ خودکشی کر لی، اور اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ میدان جنگ میں جنگ کرتے کرتے موت آ جائے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شہید نہ ہو، وہ ہلاکت ہو، لیکن بستر مرگ پر ہے، بستر کے اوپر ہے، نرم بستر ہے، رات کے ٹائم اے سی چل رہا ہے، موت آ جائے۔ اب کیا ہوا؟ کہا یہ شہید ہے۔ کہا کیوں شہید ہے؟ کہا اس کے دل کے اندر علی بستا ہے، حیدری، اس کے دل میں علی بستا ہے، کیونکہ علی کے چاہنے والوں کی زندگی اور ہے اور دوسروں کی زندگی اور ہے، علی کے چاہنے والوں کی موت اور ہے۔
دوسروں کی موت اور ہے. اور گھبرا نہ جائیں تو ایک جملہ آپ کے حوالے کروں. علی کے چاہنے والوں کی عبادت اور ہے, دوسروں کی عبادت اور ہے. حیدری بھائی یہی دو چار چیزیں آپ کے حوالے کروں اور ممبر اپنے قابل عزت قابل احترام بھائیوں کے حوالے کروں. بھائی اللہ نے کیا مانگی ہے؟ مودت. محبت نہیں مانگی. محبت اور ہے, مودت اور ہے. اولاد سے محبت ہوتی ہے. اللہ نے کہا نہیں, یہ تمہاری اولاد نہیں, یہ اہل بیت ہے, ان سے محبت نہیں. اولاد سے محبت کرو, ان سے مودت کرو. اب آپ پوچھیں گے دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھئی فرق یہ ہے, شریعت سے اگر ہم پوچھیں کہ محبت کیا ہے, مودت کیا ہے, کسی فلسفی سے پوچھیں تو وہ اور جملے بتائے گا, کسی مفتی سے مجتہد سے پوچھیں وہ اور جملے بتائے گا. جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اگر مجھ جیسے طالب علم سے پوچھا جائے محبت کیا ہے, مودت کیا ہے, تو ایک ہی جملے میں آپ کے حوالے کروں کہ شریعت کی نگاہ میں مودت وہ مقام ہے جس پر محبت قربان ہو جاتی. ہاں میں شکر گزار آخری آدمی تک. حیدری بھئی اولاد سے محبت ہوتی ہے, مودت نہیں ہوتی. لیکن علم والے سے محبت نہیں, مودت ہے. اولاد کو سوئی چبھے نا, ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, باپ کے ماتھے پہ شکن آ جاتی ہے. کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں ہم سے اتنا پیسہ لے لو, ہمارے بچے کو بچا دو. ہم سے دولت لے لو, اسے تکلیف نہ ہو. ہم سے بینک بیلنس لے لو, میرے بچے کو دیکھو, اس کی زندگی بڑھا دینا. ڈاکٹر کہتا ہے پریشان نہ ہو, آج ماں بھی رو رہی ہے, باپ کے ماتھے پہ شکن ہے. کیا ہو گیا؟ کہ بیٹے کو سوئی چبھی نا, اس کا درد برداشت نہیں ہوا, اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی, اس سے محبت ہے نا. یہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کے ماتھے پہ شکن ہے, ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے, وہی اولاد ہے, وہی بچہ ہے, وہی ماں باپ ہے, وہی محبت ہے. 10 محرم کا جلوس ہے, کبھی عالم کے سامنے کما نہیں کرتا ہے, کبھی زنجیر سے نہیں کرتا ہے, کبھی ہاتھ کا ماتم. یہ جسم کٹ بھی رہا ہے, خون بھی نکل رہا ہے, سر پھٹ بھی رہا ہے, نہ ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے, نہ باپ کے ماتھے پہ شکن ہے. آج کیا ہو گیا؟ کل سوئی چبھنا گوارا نہیں تھی, یہ جسم کے کٹنے پہ نہ ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے, نہ باپ کے ماتھے پہ شکن ہے. یہ محبت نہیں رہی, اولاد وہ نہیں رہی, یا ماں باپ بدل گئے؟ کہا نہیں, ماں باپ بھی وہی ہے, اولاد بھی وہی ہے, محبت بھی وہی ہے. لیکن یہ 10 محرم کا جلوس ہے, آج کے دن محبت اولاد کا امتحان نہیں, مودت اہل بیت کا امتحان. آپ جی, آپ سلامت, آپ آباد. میں شکر گزار, یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہیں. بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟ محبت اور شے ہوتی ہے, مودت اور شے ہوتی ہے. محبت میں بھی عبادت کی جاتی ہے. محبت کی عبادت بھی صحابہ نے کی, مودت کی عبادت بھی صحابہ نے کی. ہاں دیکھیے, جناب سلمان فارسی منا اہل بیت کے مصداق, حالت نماز میں عبادت اللہ کی. رسول نے پکار کر کہا سلمان پانی پلا. حالت رکوع میں جناب سلمان نے چلنا شروع کیا, حالت رکوع میں چلنا شروع کیا. گئے, پانی بھرا, لا کر رسول اکرم کو دیا, وہیں سے نماز دوبارہ شروع کی. وہیں سے نماز دوبارہ شروع کی, مکمل کی. صحابہ نے گھیر لیا, سلمان یہ کیا عمل کیا؟ بھائی یا نماز توڑ دی تھی تو شروع سے پڑھتا, نہیں تو ختم کر کے رسول کو پانی پلاتا. یہ کیا کہ رسول کا حکم ہوا, تم نے چلنا شروع کر دیا. سلمان مسکرا کے انہیں کہتے تجھے عبادت کا اور عبادت کا مفہوم ہی نہیں معلوم. مسلمان کی نماز اور عبادت اطاعت رسول کا نام ہے. اطاعت رسول کا نام ہی تو عبادت ہے. وہیں ایک اور محبت کرنے والا نماز پڑھ رہا ہے, محبت ہے تو نماز پڑھ رہا ہے. رسول نے بلایا, جواب نہیں دیا. رسول نے پھر آواز دی, پھر جواب نہیں دیا. اتنے میں نماز تمام کی. رسول کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. رسول نے بھی جواب نہیں دیا, منہ موڑ لیا. پھر سامنے آیا, کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے.
میرا جملہ ضائع نہ جائے، بھرے مجمع کے اندر جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، عقیدت کی جھولیاں کھول کر جملہ قبول ضرور کر لینا۔ وہ مودت والے کی نماز تھی یا محبت والے کی عبادت ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے؟ رسول فرماتے ہیں صرف میں ناراض نہیں، میرا خدا بھی ناراض ہے، میرا خدا بھی تجھ سے ناراض ہو گیا۔ عبادت اللہ کی، نماز اللہ کی، قیام اللہ کا، رکوع اللہ کا، سجدہ اللہ کا، اور جملہ لیتے چلے جانا۔ جو سنی اہل سنت رہے، جو شیعہ رہے، جملہ لیتے چلے جاؤ۔ کہا صرف میں ناراض نہیں، میرا خدا بھی تجھ سے ناراض ہے۔ وہ فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ آپ بھی ناراض، آپ کا خدا بھی ناراض، مجھے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ رسول فرماتے اور تجھے نماز نہیں، تجھے کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ کیا؟ تجھے کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ یہ کلمہ دوبارہ کیوں پڑھنا پڑ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ تم نے زندگی کا عبادت میں ہی صحیح وہ لمحہ گزار دیا کہ جس میں معرفت رسول سے تمہارا ذہن خالی ہو گیا۔ حالت نماز میں بھی اگر معرفت رسول سے دماغ خالی ہو جائے تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری عبادت عبادت نہیں ہے، تمہارا کلمہ کلمہ نہیں رہا، تمہاری ریاضت ریاضت نہیں۔ کیوں؟ میرے رسول کی معرفت یہ ہے کہ وہ جب تمہیں بلائے، جس حالت میں تمہیں بلائے، تم پر واجب ہے نماز بھی پڑھ لو، نماز توڑ دو، میرے رسول کے بلانے کا جواب دو۔ کیوں؟ میرا رسول تمہیں بلا رہا ہے، میرا رسول جب بلائے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ جناب نوح جیسا نبی بیٹے کو بلائے اور وہ جواب نہ دے، اللہ کہتا ہے لیسا من اہلک، اے نوح اب آواز نہ دینا، تیرے اہل میں سے نکال دیا گیا، تیرے اہل میں سے نکال دیا گیا۔ جملہ ذمہ داری صاحب کے حوالے کرنے لگا ہوں، جو موجود بیٹھے جملہ لیتے چلے جائے۔ نوح جیسا نبی ہے، بیٹا ہے، نبی بلا رہا ہے، وہ جان بچانے کے لیے پہاڑ پر دوڑا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے لیسا من اہلک، تیرے اہل سے نکال دیا۔ بیٹا ہو کے باپ بلائے، بیٹا جواب نہ دے، جب وہ اہل میں سے نہیں رہتا، وہ بیٹا بیٹا نہیں رہتا۔ میدان جنگ میں محمد جیسا نبی بلائے اور امتی جواب نہ دے، جب بیٹا بیٹا نہیں رہتا، امتی امتی کیسے رہ جائے گا؟ توجہ ہے نا؟ یاد رکھیے گا، خدا کی قسم میں تمام کروں۔ نبی کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی جب بلائے تم پر واجب ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہو توڑ دو۔ والدین کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر نماز واجب نہیں ہے، مستحب نماز ہے، تو نماز میں ماں بلائے تو توڑ دو، لیکن واجب پڑھ رہے تو نہیں توڑ سکتے۔ حج واجب ہے، اگر حج پہ کوئی جا رہا ہے ماں روکے نہیں رک سکتے، باپ روکے نہیں رک سکتے۔ عمرہ واجب نہیں ہے، ماں منع کر دے، اب حکم ہے کہ اب عمرے پہ جانے کا ثواب نہیں ہے، رک جانے کا ثواب۔ توجہ ہے نا؟ یاد رکھے گا، تمام کروں میں۔ یہ رتبے بتائے ہیں کہ والدین کا رتبہ یہ ہے۔ غضنفر بھی مجلس میں آ گیا، پاک رب العزت اس کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، صدقہ محمد و آل محمد کا اس خاندان کو قیامت آباد و شاد رکھے۔ میں تمام کروں بھئی، ذہن میں بیٹھ گیا، مستحب سے عبادت سے بلند ہے والدین کا رتبہ، واجب سے بلند ہے رسول کا رتبہ، کہ جب واجب میں بھی نبی بلائے توڑ کے جواب دو، لیکن وہی واجب کے لیے جس کے لیے حکم ہے واجب میں بھی بلائے نبی، تو امت پر واجب ہے نماز کی حالت میں توڑ کے جواب دے۔ وہی نبی سجدے میں ہو، پشت پر حسین بیٹھ جائے، تو اللہ کہتا ہے اب سجدے کو توڑنا نہیں، نماز کو طول دے دینا۔ توجہ ہے نا؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے یہاں پہ حکم ہو گیا کہ دیکھو محمد مصطفیٰ بھی سجدے میں ہے، سر نہ اٹھانا۔ کیوں؟ عبادت کے معراج ہے نماز، نماز کی معراج ہے سجدہ، لیکن اے میرے حبیب یہ جو نماز ہے یہ رکن دین ہے، اور جو تیری پشت پر ہے وہ دین اصل حسین، وہ اصل دین ہے، وہ اصل دین ہے۔ دیکھو
محمد مصطفیٰ نے سجدے کی حالت میں امام حسین کو پشت پہ بٹھا کے 70 دفعہ کہا سبحان رب العالی و بحمدہ، سبحان رب العالی و بحمدہ۔ میرا جملہ ضائع نہ جائے، آج یہ کہتے ہیں جناب یہ غیر خدا نماز میں آ جائے تو باطل ہو جاتی ہے، اس کا تصور آ جائے تو باطل ہو جاتی ہے، اس کا ذکر آ جائے تو باطل ہو جاتی ہے۔ میں مولوی کی نماز کی بات نہیں کر رہا، میں مفتی مجتہد کی نماز کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کی نماز کی بھی بات نہیں کر رہا، خود رسول کی نماز ہے کہ 3 دفعہ کہتے ہیں سبحان رب العالی و بحمدہ، پھر سوچا حسین بیٹھا کے اتر گیا، پھر سبحان رب العالی و بحمدہ، پھر سوچا حسین بیٹھا کے اتر گیا، پھر سبحان رب العالی و بحمدہ، پھر سوچا حسین بیٹھا کے اتر گیا۔ 70 دفعہ میں کتنی دفعہ ذہن میں حسین کا تصور بھی آیا، زبان میں تسبیح خدا بھی آئی۔ اللہ کہتا ہے اے میرے صاحب معراج نبی، آج تیری معراج کی معراج یہ ہے کہ زبان پہ تسبیح میری رہے، ذہن میں تخیل حسین کا رکھ۔ میں شکر گزار آپ جی میں تمام کروں بھائی۔ حج سکھائی کس نے؟ رسول نے۔ نماز سکھائی کس نے؟ رسول۔ ابھی 26 ذی الحج کو حج سے واپس آیا، میں نے وہاں پر منظر دیکھے، محبت کرنے والوں کو بھی، مودت رکھنے والوں کے بھی۔ محبت والے تو بس طواف پہ طواف کر رہے تھے، مودت والے سچہ خانہ علی کو دیکھ بھی رہے تھے، طواف بھی کر رہے تھے۔ دیکھنے کی بھی عبادت تھی، طواف کرنے کی بھی عبادت تھی، لیکن مر نہ جائیں۔ جس روز مسلمان طواف کعبہ کے لیے احرام باندھ رہے تھے، اسی روز علی و بطول کی بیٹیاں کربلا کے لیے سامان باندھ رہی تھی۔ یہ جو 70 دفعہ کہا تھا نا سبحان رب العالی و بحمدہ، آقا حسین نے آواز دے کر کہا نانا رسول آج ذرا دیکھ تو صحیح کربلا میں 70 کا بدلہ 72 سے نہ دوں تو مجھے حسین نہ کہنا۔ نانا آپ نے 70 دفعہ کہہ کے سر تو اٹھا لیا تھا نا، نانا ذرا آ کر دیکھنا صحیح، جب حسین سجدے میں سر رکھے گا میں خود سر نہیں اٹھاؤں گا، قاتل میرا سر اٹھا جائے گا۔ نانا آپ مسجد میں تھے، صحابہ سے گھری ہوئی تھی، میری ماں آپ کے بیٹی گھر میں تھی نا، جب اس واقعے کا علم ہوا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نانا ذرا کربلا دیکھ تو صحیح، نانا میری بیٹی گھر میں نہیں میرے ساتھ ہوگی۔ جب یہ وار پہ وار کر رہا تھا نا، ایک وار ایسا آیا کہ آتے آتے رکا، کیوں؟ کیونکہ حسین کی گردن پر ایک ننھی سی گردن آئی۔ ظالم وار روک کے کہتا ہے یہ مصائب سخت جملوں کا نام نہیں ہے، پتھروں کا نام نہیں ہے۔ سخت جملے، بے ادبی والے جملے سننے چھوڑ دو، میں پھر کہہ رہا ہوں ٹوک دیا کرو بے شک، خدا کی قسم اس سے بڑا سخت مصائب کیا ہوگا کہ نہ علی اکبر رہے، نہ مولا عباس رہے، نہ قاسم رہے، بچانے کے لیے چلی تو سکینہ۔ جب ننھی سے گردن آئی نا، وہ ہاتھ روک کے کہتا ہے کہ حسین اب بیٹا نہیں بچا تو بیٹی کو بلا لیا۔ امام حسین کہتے ہیں تجھے کیا معلوم، جب باپ پہ مشکل ہو بیٹیوں کو بلایا نہیں جاتا، بیٹیاں خود چل کر آ جاتی ہے۔ نہ جانے کس طرح جدا کیا باپ سے بیٹی کو کہ وہ تڑپنے لگی، یہ وار پہ وار کرتا رہا۔ جب 12 ضربیں چل چکی نا، اثر نہیں ہوا تو اس کا ہاتھ کانپا۔ مولا نے کہا میرا بچانے والا تو عباس بھی نہیں رہا، تیرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں رہا، میری بہن 70 قدم پر قرآن سر پر رکھ کر تیری منتیں کر رہی ہے، یہ تیرا ہاتھ کیوں کانپ گیا؟ کہ میرا وار پتھر برداشت نہیں کرتا، یہ گردن جدا کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کہہ کر آقا حسین نے سجدے میں سر رکھا اور کہا اب وار کر، اب تیرے وار میں اثر ہوگا۔ اور وار آنے سے پہلے زخمی گردن پر ہاتھ رکھ کر ایسا سے کہا اماں ہاتھ ہٹا لے، اماں مجھے ذبح ہو جانے دے۔ سر شبیر کو جدا کیا بڑے جور و جفا سے، اور قاتل خنجر کو پوچھنے لگا بہن زینب کی رضا سے۔ یہ ہم نے معاشرے کا اصول دیکھا ہے
کہ جب کوئی شریف بیٹی دوسرے گھر میں نکاح کر کے چلی جائے نا، باپ ملنے چلا جائے شکایت نہیں کرے گی، بھائی ملنے چلا جائے شکایت نہیں کرے گی، چچا چلا جائے خوش ہو کے ملے گی، لیکن اگر ماں چلی جائے تو سارے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ فوراً ماں سے کہے گی اماں اس نے یوں کہا تھا، اماں اس نے یوں کہا تھا، اماں شوہر نے یوں ڈانٹا تھا، اماں سسرال میں میرے اوپر یہ ظلم ہو گیا۔ یہ وہ بہن چلی ہے کہ جب مولا عباس کا لاش آیا کہا بھائی حسین بہن موجود ہے، علی اکبر کا لاش آیا کہا بہن موجود ہے، اور محمد کا لاش آیا کہا گنج شہیدہ میں پھینک دے۔ علی کی بیٹی صدقہ دے کر واپس نہیں لیتی، لیکن جب امت کے زیور ہاتھوں میں آئے، اونٹ کی بلندی پہ بیٹھی، کیا منظر دیکھا؟ ایک مزدور ہے سر حسین کا طواف کر رہی ہے، بی بی نے پوچھا مزدور اپنا تعارف کروا جو میرے بھائی کے سر کا طواف کر رہی ہے۔ بی بی نے مڑ کر کہا دیکھ زینب، میں تیری ماں، میں بقیہ چھوڑ آئی، اب صبر کا بندھن ٹوٹ گئے۔ جو علی اکبر کے لاشے پہ صبر میں تھی، عباس کے لاشے پہ صبر میں تھی، اب کہتی اماں اس وقت آتی جا کے اکبر کا لاش آیا، جب اون محمد کا لاش آیا، جب عباس کے بازو کرم ہو گئے۔ علی لعنت اللہ۔ ماشاءاللہ معزز سامعین، ذاکر ضمیر حسین خان بلوچ صاحب، اور ان کے بعد حسنین عباس خان بلوچ چوٹی زنی، قاری القصائد شہنشاہ قصائد و مسیحب ناب مجاہد عباس خان مگسی، اور ان کے بعد منتظر مہدی گھاگری، ذاکر صاحب حسین بلوچ ملک کے نامردہ کے علماء کرام آج کی مجلس اعداد سے خطاب فرمائیں گے۔